अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 21 नवंबर 2020 है और आज दिन है हफ्ते का। ये टॉप 10 विद JNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन किराम, भारत ने एक मर्तबा फिर पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की है। निहत्ती शहरी आबादी को टारगेट किया गया है। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने भारत के 3 फौजी मार दिए हैं और मुतअद्दिद भारतीय फौजी जख्मी भी हुए हैं, जबकि भारत की 5 चेक पोस्टें भी तबाह की गई हैं। भारत नाज़रीन पाकिस्तान के खिलाफ LOC पर इश्तियाल अंगेजी को भड़का रहा है, जिसकी वजह से वहां पर बसने वाले आम शहरी शदीद परेशान हैं, खौफजदा हैं। आप जानते हैं इससे पहले भी भारत ने हमला करके 50 से ज़ायद शहरियों को जख्मी किया था और मुतअद्दिद मकानात को और मसाजिद और स्कूलों को तबाह कर दिया गया था। और अब भी भारत पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी कर रहा है, लेकिन अफवाज पाकिस्तान भारत को अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। यही वजह है भारतीय फौजियों के ताबूत अब LOC से निकलते जा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा अफगानिस्तान को सराहा गया है। अमरीकी हुकाम ने कहा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की जंग में बड़ी कुर्बानियां दी हैं। पाकिस्तान के किरदार को अमरीका सराहता है, लेकिन पाकिस्तान ने अमरीका से मुतालबा किया है कि फौजों को निकाला जाए और जंगबंदी हो और यहाँ पर क़याम अमन हो। इसके लिए अफगानिस्तान के तालिबान की हिमायत पाकिस्तान कर रहा है और साथ साथ नाज़रीन अशरफ गनी को भी समझाया जा रहा है कि अमन मुज़ाकरात जो चल रहे हैं इनको हतमी नतीजे तक पहुँचाया जाए। इसके अलावा नाज़रीन अमरीका के साबिक सदर ओबामा ने अपनी किताब के अंदर पाकिस्तान में जो उसामा बिन लादेन के खिलाफ ऑपरेशन किया गया था उस हवाले से कुछ हक़ाइक़ लिखे हैं, जिसमें यह कहा गया है कि उन्हें इस ऑपरेशन के हवाले से 50% 50-50 इम्कानात थे इस ऑपरेशन की कामयाबी के, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे मसाइल थे जिसकी वजह से अमरीका को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता था। ओबामा ने अपनी किताब में लिखा है कि उन्होंने पाकिस्तान को बताए बगैर ये ऑपरेशन किया है और पाकिस्तान के जब हुक्काम से रब्ता किया गया उस वक्त आसिफ ज़रदारी सदर थे, उनसे जब रब्ता किया गया तो ओबामा ने कहा अपनी किताब के अंदर कि उनको खौफ था कि शायद पाकिस्तान इस पर शदीद रद्द-ए-अमल देंगे और पाकिस्तान की हुकूमत भी इस ऑपरेशन को नहीं सराहेगी। लेकिन उन्होंने जो उनकी तवक्कुआत के बरक्स आसिफ ज़रदारी ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी खबर है और इस मामले को आसिफ ज़रदारी की जानिब से सराहा गया है। आप जानते हैं नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर ऐसे गद्दार मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सलामती को दाव पर लगाया और पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान के सफ़ीरों को और यहाँ तक कि पाकिस्तान के शहरियों को अमरीका के हवाले किया, उन्हें फ़रोख्त किया। तो ये डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ का ज़माना था और उसके बाद के लोग भी इसी तरह रहे हैं। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अपने आप को मजबूत कर चुका है और पाकिस्तान की सलामती अब मजबूत हाथों में है। यही वजह है अब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बेशतर ऐसे इक़दाम थे जिसे पाकिस्तान ने मुस्तरद किए हैं। इसके अलावा नाज़रीन पाकिस्तान के लाहौर शहर के अंदर आज मीनारे पाकिस्तान पर अल्लामा खादम हुसैन रिजवी का नमाज जनाजा अदा कर दिया गया है, जिसमें लाखों लोग शरीक हुए हैं। यकीनन नाज़रीन बहुत बड़ा जनाजा था पाकिस्तान की तारीख़ का, जिसमें दुनिया भर से लोग शरीक हुए हैं और ये अल्लाह वालों की एक निशानी होती है कि उनके जनाजे उनकी आखरत का फ़ैसला करते हैं और गवाही देते हैं कि यकीनन ये लोग कामयाब थे। इसलिए नाज़रीन हम सबको अपनी ज़िंदगियों में अज़म करना चाहिए कि अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए, नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, ख़त्म नबूवत के लिए और नामूस सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के लिए अपना किरदार अदा करें, अपनी ज़िंदगियों को वक्फ कर दें। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है यह मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन मकबूजा कश्मीर में पुलवामा के अंदर जैश मोहम्मद के नाम पर मजीद 2 कश्मीरी नौजवानों को भारत की गासिब दरिंदा फौज ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा नाज़रीन मकबूजा कश्मीर के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कौंसिल के इंतखाबात हो रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं, उससे कबल लोगों को हिरासा किया जा रहा है, पुलिस के ज़रिए से कश्मीरियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। जबकि नाज़रीन मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय मज़ालिम के खिलाफ दुनिया भर में पाकिस्तान ने आवाज़ बुलंद की है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक कश्मीर के अंदर निहत्ते कश्मीरी बच्चों पर जुल्म किया जा रहा है। अक़वाम आलम से बिलखुसूस उम्मत मुस्लिमा से पाकिस्तान मुतालबा करता है कि पाकिस्तान का साथ दिया जाए और कश्मीरियों का साथ दिया जाए और जो मज़ालिम हैं उन्हें रुकवाया जाए। साथ साथ नाज़रीन पाकिस्तान ने भारत के इन इल्ज़ामात को भी मुस्तरद किया है कि पाकिस्तान दरअसल मकबूजा कश्मीर
کشمیر کے اندر مجاہدین کی فریڈم فائٹرز کی حمایت کر رہا ہے، انہیں اسلحہ فراہم کر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں راضی کام بھارت کی جانب سے، مودی کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ جو جعلی آپریشن ہو رہے ہیں جن کے اندر مجاہدین کو شہید کیا جاتا ہے، دراصل یہ مجاہدین پاکستان سے آئے ہوتے ہیں۔ اسی حوالے سے آج بھارت نے پاکستان کے مندوب کو بھارت کے اندر طلب کر کے احتجاج بھی کیا ہے، لیکن پاکستان نے بھارتی الزامات کو مسترد کیا ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ کشمیری فریڈم فائٹرز اپنی آزادی کی جنگ خود لڑ رہے ہیں، پاکستان صرف ان کی حمایت کر رہا ہے اور یہ حمایت پاکستان جاری رکھے گا۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ بھارت سے ہے۔ ناظرین، بھارت کے اندر مسلمانوں کے خلاف تاحال تشدد کا سلسلہ نہیں رک سکا ہے۔ تازہ رپورٹ کے مطابق CAA اور دیگر کالے قوانین کے خلاف مظاہرے کرنے کے جرم میں جو درجنوں مسلمانوں کو گرفتار کیا گیا تھا ان کو جیلوں سے، عدالتوں سے رہا نہیں کیا جا رہا ہے، ریلیف نہیں دیا جا رہا ہے۔ شرجیل امام اور عمر خالد دو مشہور سکالر بھی ہیں اور طالب علم بھی ہیں جن کو بھارت نے جیل کے اندر رکھا ہوا ہے۔ عدالت نے انہیں ریلیف دینے سے انکار کر دیا ہے اور انہیں مزید ان کی جو گرفتاری ہے اس میں توسیع کر دی ہے۔ جبکہ ناظرین کام آپ جانتے ہیں ارنب گوسوامی جیسے متنازع اینکر ہیں جن کو رہا کر دیا گیا، اور اسی طرح سے BJP اور جو کانگریس ہے ان کے بیشتر ایسے لیڈر ہیں جن پر الزامات ہوتے ہیں، مقدمات ہوتے ہیں، لیکن انہیں ضمانتیں مل جاتی ہیں، لیکن مسلمانوں کو ضمانتوں پر رہا نہیں کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ مودی کی جانب سے تیز کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کام اطلاع سامنے آ رہی ہے کہ محبوبہ مفتی نے اپنے ایک بیان میں BJP حکومت پر تنقید کی ہے کہ اگر مسلمانوں کو یا لوگوں کو احتجاج کا موقع نہیں دیا جائے گا تو پھر لوگ ہتھیار اٹھائیں گے اور BJP سرکار اور مودی حکومت کے خلاف وہ ہتھیاروں کے ذریعے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ جبکہ ناظرین کام اطلاع سامنے آ رہی ہے کہ بھارت کی چین کے ساتھ جو مذاکرات کا راؤنڈ ہے وہ ناکام ہو رہا ہے اور چائنا بھارتی علاقوں پر قبضہ اور کنٹرول وسیع کرتا جا رہا ہے۔ مودی حکومت اس حوالے سے اپنی قوم کو حقائق نہیں بتا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کام اطلاع سامنے آ رہی ہے کہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے اندر بھارت نے ایک مرتبہ پھر افغانستان کے حوالے سے سازشی منصوبہ سامنے لایا ہے، جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ بھارت کی جانب سے اشرف غنی کی حکومت کو سپورٹ کیا جاتا ہے اور جو امریکہ اور طالبان کے درمیان ایگریمنٹ ہوا ہے اس سے امن خراب ہوگا، لہٰذا طالبان کی حکومت کو بھارت سپورٹ نہیں کرتا ہے اور اشرف غنی کی حکومت کی مدد کرنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین بھارت اس سے پہلے بھی افغانستان کے امن کے حوالے سے سازشیں کرتا رہا ہے اور اس وقت بھی بھارت کے ایسے درجنوں دہشت گردی کے اڈے موجود ہیں افغانستان کے اندر جہاں سے پاکستان پر اور اسی طرح سے افغانستان کے اندر حملے ہو رہے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ افغانستان سے ہے۔ ناظرین کابل پر آج 23 راکٹ حملے ہوئے ہیں جس کے نتیجے میں 40 کے قریب جو عام شہری ہیں وہ جاں بحق ہو گئے ہیں، وہ شہید ہو گئے ہیں اور متعدد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ افغان طالبان کی جانب سے ان حملوں کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ یہ حملے طالبان کی امارت اسلامیہ کی جانب سے جنگجوؤں نے، مجاہدین نے نہیں کیے ہیں بلکہ یہ کابل حکومت نے خود کیے ہیں۔ داعش کے نام پر کابل حکومت خود نہتے شہریوں پر حملے کروا رہی ہے جس کی طالبان مذمت کرتے ہیں۔ جبکہ ناظرین اطلاع سامنے آ رہی ہے کہ طالبان اور کابل فوجوں میں شدید جھڑپوں کا سلسلہ بھی جاری رہا ہے۔ تازہ کارروائیوں میں 28 سے زائد کابل فوجی مارے گئے ہیں اور متعدد سرنڈر اور گرفتار بھی ہوئے ہیں۔ جبکہ ناظرین طالبان کی جانب سے اشرف غنی حکومت کو وارننگ دی گئی ہے کہ وہ نہتے شہریوں پر حملے بند کر دے ورنہ اس سے امن کو نقصان ہو رہا ہے۔ جبکہ کابل حکومت کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ حملے طالبان کر رہے ہیں، نہتے شہریوں کو مارا جا رہا ہے اور گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران متعدد صوبوں میں طالبان کی کارروائیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ طالبان ذرائع ابلاغ بتاتے ہیں کہ وہ حملے صرف اور صرف اپنے دفاع کے لیے کر رہے ہیں اور جہاں پر آپریشن کرنے کابل فوجیں آتی ہیں ان کے خلاف طالبان بھی حملے کرتے ہیں جس کے نتیجے میں یہ فتوحات طالبان کو ملتی ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ بھی افغانستان کے امور کے حوالے سے ہے۔ ناظرین امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو قطر کے دورے پر پہنچے ہیں جہاں انہوں نے طالبان کی سینئر قیادت جس میں ملا عبد الغنی برادر اور اسی طرح سے دیگر اعلیٰ عہدیدار طالبان کے شامل ہیں ان سے ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا خصوصی پیغام بھی طالبان کے نام پہنچایا گیا ہے اور مائک پومپیو نے کہا ہے کہ وہ افغان طالبان کی امارت اسلامیہ کے موقف کی حمایت کرتے ہیں اور افغانستان میں قیام امن کے لیے طالبان کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ طالبان کے ساتھ ٹرمپ نے جو وعدہ کیا ہے اپنے وعدے پر ٹرمپ قائم ہیں اور وعدے کے مطابق فوجیں افغانستان سے امریکہ نکالے گا، لیکن طالبان نے مائک پومپیو
پومپیو پر واضح کر دیا ہے کہ اگر اپریل 2021 تک امریکی فوجیں اور نیٹو فوجیں افغانستان سے نہ نکلیں تو پھر یہ امن معاہدے کو ایک طرح سے ناکام سمجھا جائے گا اور اس میں امریکیوں پر پھر بڑے حملے ہوں گے۔ جبکہ ناظرین کرام اطلاعات یہ بھی ہیں کہ دوحہ کے اندر جو بین الافغان مذاکراتی ٹیمیں ہیں کابل کی جانب سے اور طالبان کی جانب سے، دونوں مذاکراتی ٹیموں سے بھی علیحدہ مائک پومپیو نے ملاقات کی ہے، اور جو ذرائع ہیں وہاں کے یہ بتا رہے ہیں کہ جلد بین الافغان مذاکرات کا نتیجہ بھی سامنے آنے جا رہا ہے، اور اشرف غنی کی جانب سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ مذاکراتی عمل کو تیز کر دیا گیا ہے، اور اشرف غنی کی حکومت بھی چاہتی ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے، اور اشرف غنی کو ٹرمپ کی جانب سے، مائک پومپیو کی جانب سے واضح کر دیا گیا ہے کہ وہ حتمی طور پر کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچیں اور طالبان کے ساتھ ڈیل کو فائنل کریں، ورنہ امریکہ جو اشرف غنی کی حکومت ہے اس کی حمایت سے دستبردار ہو جائے گا۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام ترکی سے ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان سے سعودی عرب کے بادشاہ شاہ سلمان نے فون پر بات چیت کی ہے، اور اس سے فون پر بات چیت کے دوران شاہ سلمان نے کہا ہے کہ جو اختلافات ہیں ترکی اور سعودی عرب کے درمیان انہیں حل ہونا چاہیے۔ طیب اردوان نے بھی شاہ سلمان کو یقین دلایا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے سے دونوں ملکوں کے اختلافات کو ختم کیا جا سکتا ہے، حل کیا جا سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام G20 کانفرنس ہو رہی ہے سعودی عرب کے اندر، ورچوئل کانفرنس ہے ویڈیو لنک کے ذریعے سے۔ اس سے قبل مختلف جو G20 ممالک کے اندر شامل ممالک ہیں ان سے سعودی عرب کے بادشاہ شاہ سلمان رابطہ کر رہے ہیں اور ان کی حمایت حاصل کر رہے ہیں۔ جبکہ ناظرین کرام آپ یہ بات بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ سعودی عرب کی جانب سے ترکی کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، اور ترکی کی مخالفت میں سعودی عرب کھل کر سامنے آ گیا ہے، یہاں تک کہ سعودی عرب کے اندر جو ترکی کی مصنوعات ہیں ان کو ختم کر دیا گیا ہے اور ترک شہریوں کو بھی نکالا جا رہا ہے، جس کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان جمال خاشقجی کا کیس ہے جس کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان حالات اور تعلقات خراب ہوئے تھے۔ اب مذاکرات کے ذریعے سے معاملات کو بہتر کرنے پر اتفاق کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ترک صدر رجب طیب اردوان کے صدارتی ترجمان ابراہیم قالن کے مطابق یورپی ممالک کے ساتھ ترکی اپنے اختلافات کے باوجود تعلقات بہتر رکھنا چاہتا ہے۔ یورپی ممالک کی جانب سے یہ دھمکی دی گئی تھی کہ ترکی کے خلاف پابندیاں لگائی جائیں گی اور ترکی پر حملے کیے جائیں گے، تو اس کے رد عمل میں ترک صدارتی ترجمان نے کہا ہے کہ یورپ ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ ترکی یورپ کا ایک اہم اتحادی ملک ہے، اگر یورپ نے یہ سازش کی تو اس کا نقصان یورپ ہی کو ہوگا۔ جبکہ ناظرین کرام ترکی کے وزیر دفاع نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ترکی کی فوجیں کاراباخ آذربائیجان پہنچ چکی ہیں جہاں پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے، اور آذربائیجان کی حمایت اور تعاون ترکی کی جانب سے جاری رہے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام استنبول سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ داعش کے مزید 18 کارندوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ترکی کے اندر بدامنی پھیلانے والے عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے، اور اس میں اب تک سینکڑوں داعش کے، کرد باغی، PKK اور فتح اللہ گولن سے وابستہ لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ اسرائیل اور فلسطین سے ہے۔ تازہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ کے جانے کے بعد جو بائیڈن کی انتظامیہ میں بھی ایسے لوگوں کو شامل کیا جا رہا ہے جو اسرائیل کے حامی ہوں گے، جو اسرائیل کے حق میں فیصلے کریں گے۔ اس حوالے سے یروشلم اخبار میں ایک رپورٹ چھپی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بائیڈن کی انتظامیہ میں وزیر دفاع اور پینٹاگون اور دیگر اہم عہدوں پر یہودیوں کے، اسرائیل کے ہم نوا لوگوں کو لایا جا رہا ہے جس سے اسرائیل کے حق میں فیصلے کیے جائیں گے۔ جبکہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اسرائیل کا متنازع علاقوں کا دورہ کیا تھا، جس کے رد عمل میں اقوام متحدہ کی جانب سے 2 ریاستی حل کے لیے ووٹنگ کا عمل کروایا جا رہا ہے، جس میں اطلاعات یہ ہیں کہ فلسطین کے حق میں فیصلہ دیا جائے گا، اسرائیل کی مخالفت میں فیصلہ ہوگا۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام لبنان کے آرمی چیف نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ باہری حدود کے تعین کے لیے مذاکرات جاری ہیں، لیکن اپنی سلامتی پر لبنان کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ مغربی علاقے میں مظاہرین پر اسرائیلی غاصب درندہ یہودی فوج کے حملے ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں متعدد مظاہرین زخمی ہوئے ہیں، یہاں تک کہ اسرائیلی غاصب دہشت گرد فوج کی جانب سے جو مظاہرین کو مدد دینے والا طبی عملہ تھا فلسطین کا، اسے بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اسرائیل کے مشہور اخبار ہیریٹس میں ایک مرتبہ پھر پاکستان کے خلاف متنازع رپورٹ چھاپی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے پاکستان پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کا پریشر ہے، اور پاکستان اس حوالے سے سعودی عرب کے پریشر میں ہے اور سعودی عرب اسرائیل کے حق میں فیصلہ کر رہا ہے۔ اس سے پہلے ناظرین کرام اسرائیل ٹوڈے، ٹائمز آف اسرائیل اور اسی طرح سے یروشلم پوسٹ میں بھی اسی طرح کی متنازع رپورٹیں شائع ہو چکی ہیں، لیکن پاکستان واضح کر چکا ہے کہ اسرائیل کو اس وقت تک تسلیم
تسلیم نہیں کیا جا سکتا ہے جب تک کہ مقبوضہ علاقوں کا قبضہ اسرائیلی یہودی نہ چھوڑ دیں اور فلسطینیوں کو ان کے حق کے مطابق، ان کی خواہشوں کے مطابق ان کا حق نہ دے دیا جائے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ سعودی عرب سے ہے۔ تازہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ سعودی عرب کی علماء کرام کی کونسل کی جانب سے اخوان المسلمین کو دہشت گرد جماعت ڈکلیئر کیا گیا تھا، اور اس کے بعد سعودی عرب کے مساجد کے ائمہ کرام کو، خطباء کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنی مسجدوں میں جمعے کے خطبات میں اخوان المسلمین کی دہشت گردی کو واضح کریں، اخوان المسلمین کے خلاف خطبات دیں۔ لیکن ناظرین کام بہت سے ائمہ کرام نے سعودی عرب کی جانب سے کیا گیا یہ فیصلہ تسلیم نہیں کیا ہے، اور سعودی عرب کی بہت سی مساجد کے اندر علماء کرام نے، خطباء کرام نے یا تو خطبے ہی نہیں دیے یا وہ چھٹی پر رہے ہیں یا انہوں نے خطبہ دیا ہے تو اس میں اشارتاً کنایتاً بات کی ہے، اور اخوان المسلمین کے خلاف خطبہ نہیں دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ناظرین کرام اب سعودی عرب کی اتھارٹی کی جانب سے، حکومت کی جانب سے ایک نیا آرڈر جاری ہوا ہے کہ جن جن مساجد میں خطیب جان بوجھ کر غیر حاضر رہے، اس آرڈر کے بعد یا اسی طرح سے انہوں نے خطبات کے اندر اخوان المسلمین کے خلاف خطبے نہیں دیے ہیں تو انہیں گرفتار کیا جائے، ان کے خلاف تعذیبی کارروائی کی جائے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ سعودی عرب کے اندر کس طرح سے روشن خیالی بڑھ رہی ہے، اور اخوان المسلمین جس کے فالورز نہ صرف مصر کے اندر ہیں بلکہ قطر کے اندر اور عرب دنیا اور دیگر مسلمان ممالک کے اندر موجود ہیں، اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں کو کافر یا دہشت گرد قرار دے کر سعودی عرب کس کو خوش کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے ترکی کی جانب سے اس کی مذمت بھی کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ایران کے ساتھ سعودی عرب کی دشمنی ہے، لیکن سعودی عرب کا میڈیا اب سپاہ پاسداران انقلاب جو ایران کا مسلح ونگ ہے اس کی خبروں کو ترکی کی مخالفت میں نشر کر رہا ہے، جبکہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کے اندر جو سعودی عرب کے شہری ہیں جو سیاسی طور پر محمد بن سلمان کی حکومت کے بھی مخالف ہیں، ان کی جانب سے امریکہ کے سفارتخانے کے امریکہ کے اندر جو سعودی سفارتخانہ ہے اس کے باہر احتجاج کیا گیا ہے، اور ایسی دستاویزات باہر سے سپرد کی گئی ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سعودی عرب کے اندر اصلاحات ہونی چاہیے، اور لوگوں پر جو ظلم یا تشدد ہوتا ہے، جیلوں کے اندر رکھا جاتا ہے، انہیں وہاں پر تشدد یا ان کو سزا نہیں دی جانی چاہیے اور انہیں جیلوں سے رہا کرنا چاہیے، اور سعودی عرب کے اندر جو بادشاہت ہے اسے ختم ہو کر لوگوں کو ووٹنگ کا حق بھی دیا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کے سابق صدر باراک اوباما نے اپنی کتاب میں انکشاف کیا ہے کہ اخوان المسلمین کی جب حکومت مصر کے اندر آئی تو محمد بن زائد جو متحدہ عرب امارات کے ولی عہد ہیں، انہوں نے اوباما سے رابطہ کیا اور اوباما کو یہ کہا کہ اگر اخوان المسلمین اقتدار میں آج آ گئے ہیں اور مضبوط ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 9 عرب ریاستوں کی حکومتوں کو خطرہ ہے، لہٰذا اخوان المسلمین کی حکومت کو ختم کیا جائے۔ یہی وجہ ناظرین کرام اوباما کی کتاب کے مطابق جو اخوان المسلمین کی حکومت کو ختم کروایا گیا ہے، محمد مرسی کے اقتدار کا تختہ الٹا گیا ہے، اس کے پیچھے عرب ریاستوں کی حمایت شامل تھی اور مدد شامل تھی، تبھی جا کر اخوان المسلمین کی حکومت کے تختے کو الٹا گیا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام فرانس سے، مصر سے اور آرمینیا سے ہے۔ تازہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ فرانس کے اندر متنازع قانون کو پارلیمنٹ سے منظور کر لیا گیا ہے، جس کے مطابق اگر کسی پولیس والے کی یا پولیس اہلکاروں کی تصاویر، ویڈیوز کو سوشل میڈیا پر، انٹرنیٹ پر نشر کیا جائے گا تو اس کا جرمانہ ہوگا 45,000 یورو، اور اسی طرح سے 1 سال جیل کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اور ناظرین کرام یہ سارا فیصلہ، یہ قانون اس لیے لایا گیا ہے تاکہ جو فرانس کی پولیس مسلمانوں پر تشدد کرے، مظاہرین پر تشدد کرے، گستاخانہ خاکوں کے حوالے سے مسلمان جب مظاہرے کریں تو ان کی گرفتاریاں ہوں، ان پر حملے ہوں، تو یہ تصاویر، یہ جرائم دنیا کے سامنے فرانس کی پولیس کے نہ آ سکیں۔ یہی وجہ ناظرین کرام دنیا بھر سے فرانس کے اس متنازع قانون کی شدید مخالفت کی جا رہی ہے، اور فرانس کے اندر بھی اس متنازع قانون کے خلاف احتجاج جاری ہے۔ جبکہ ناظرین کرام مصر کے اندر ڈکٹیٹر عبدالفتاح السیسی نے جو سیاسی قیدی ہیں ان کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے، یہاں تک کہ انسانی حقوق کے جو سربراہان ہیں، ذمہ دار ہیں یا ورکرز ہیں، ان کو بھی جیلوں میں رکھا ہوا ہے۔ ان کی رہائی کے لیے دنیا بھر سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور ڈکٹیٹر عبدالفتاح السیسی کے خلاف یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، انسانی حقوق کی وائلیشن کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام آرمینیا کے جنرل نے اعتراف کیا ہے کہ آذربائیجان کے خلاف جدید روسی میزائلوں کو آرمینیا نے استعمال کیا ہے، جس کی وجہ سے آذربائیجان کو کافی خسارہ اٹھانا پڑا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام
امریکہ سے ہے۔ امریکہ کے اندر جو بائیڈن اور ٹرمپ کے درمیان اختلافات کا سلسلہ جاری ہے۔ جو بائیڈن کی جانب سے دوبارہ چندہ مہم شروع کر دی گئی ہے تاکہ اقتدار کی منتقلی کے لیے جو پیسوں کی ضرورت ہے وہ پوری کی جا سکے۔ یہی وجہ ناظرین کرام ٹرمپ کی جانب سے دھاندلی کا الزام ہے، لیکن جو بائیڈن ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دھاندلی نہیں ہوئی ہے اور الیکشن فیئر ہوئے ہیں، لہٰذا اقتدار انہیں منتقل ہونا چاہیے۔ اب ٹویٹر کی جانب سے بھی اعلان کر دیا گیا ہے کہ جو امریکہ کے صدر کا جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے، جو گویا کہ امریکہ کے صدر کا اکاؤنٹ ہوتا ہے، اسے بھی 15 جنوری کے بعد جو بائیڈن کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اگرچہ ٹرمپ انتظامیہ نہ سپورٹ کرے لیکن ٹویٹر یہ اکاؤنٹ جو بائیڈن کو دے دے گا۔ لیکن ناظرین کرام اطلاعات یہ بھی ہیں کہ امریکہ کی مختلف ریاستوں میں ٹرمپ اور جو بائیڈن کے حامی ایک دوسرے کے خلاف جھڑپیں بھی کر رہے ہیں، مظاہرے بھی کر رہے ہیں، اور امریکہ کی مختلف ریاستوں کے اندر حالات کشیدہ بتائے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام امریکہ کے اندر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں 10 سے زائد لوگ مارے گئے ہیں، اور امریکہ کے اندر گزشتہ 1.5 سالوں میں اسلحے کی خریداری کا عمل بھی بہت تیزی سے بڑھا ہے، جس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ کے اندر اکثر لوگوں کے پاس اسلحہ ہے، جس سے حالات خراب اور خون خرابہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔